अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फ़बिमा कसबत ऐदीकुम व यअफ़ु अन कसीर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह वहदहू ला शरीक खालिक़ कायनात मालिक अर्ज़ व समा और मुदब्बिर इंसुजां के लिए हैं। उसके बाद बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामीन किराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों और ख़वातीन इस्लाम, मैंने सूरह शूरा सूरह नंबर 42 की आयत नंबर 30 आपके सामने पढ़ी है। इस मुनासिबत से मेरी तकरीर का उन्वान है गुनाहों के नुकसानात। सामीन किराम, गुनाह क्या है? एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम किताबुल बिर वस्सिला किताब नंबर 45 हदीस नंबर 2553। नवास बिन समान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, सअल तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल बिर्रि वल इस्मी, कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुनाह और नेकी के बारे में पूछा करता था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल बिर्रु हुस्नुल खुलुक़ी, कि नेकी तो वो है जो अच्छे अखलाक वाला हो। वल इस्मु मा हाका फ़ी सदरिक व करिहता अन यत्तलि अलैहि अन्नास, और बुराई तो वो है जो दिल में खटके और तुम नापसंद करो कि लोगों को पता चल जाएगा, तो ये बुराई है। गुनाह छोटा हो या बड़ा, नाफरमानी की शक्ल में भी है, मासियत की शक्ल में भी है। गुनाहों की बहुत सारी किस्में भी बनती हैं, लेकिन अंजाम के एतबार से गुनाह का नुकसान ही नुकसान है। मैं पूछना चाहता हूँ, हम और आप जो काम करते हैं फ़ायदे के लिए करते हैं, फ़ायदा होगा तो करेंगे, फ़ायदा नहीं है तो नहीं करेंगे। लेकिन गुनाह एक ऐसा काम है कि नुकसान है, लेकिन उसके बावजूद भी हम करते हैं। वक्ती तौर पर लज्जत महसूस होती है, लेकिन अंजाम उसका बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। हम और आप जानते हैं अल्लाह ताला ने किस वजह से नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम को बर्बाद किया। यकीनन आपका जवाब होगा गुनाह की वजह से, मासियत की वजह से, नाफरमानी की वजह से। अल्लाह ताला ने कौम आद को क्यों हलाक किया? यकीनन आपका जवाब होगा गुनाह की वजह से, मासियत की वजह से, नाफरमानी की वजह से। कौम समूद को अल्लाह ताला ने क्यों बर्बाद कर दिया, तेज़ चीख के ज़रिए हलाक किया? यकीनन आपका जवाब होगा गुनाह की वजह से, मासियत की वजह से, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की वजह से। कौम लूत को बस्तियों समेत क्यों हलाक कर दिया गया? यकीनन आपका जवाब होगा गुनाह की वजह से, मासियत की वजह से, नाफरमानी की वजह से। अल्लाह ताला ने कौम शुएब को क्यों बर्बाद किया? नाप तौल में कमी करने की वजह से, गुनाह की वजह से, नाफरमानी की वजह से, मासियत की वजह से। कारून को अल्लाह ताला ने क्यों हलाक किया? ज़मीन के अंदर धंसा दिया, गुनाह की वजह से, मासियत की वजह से, नाफरमानी की वजह से, अल्लाह और उसके रसूल के कानून को तोड़ने की वजह से। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल के कानून को तोड़ते हैं तो अल्लाह ताला उसको पकड़ लेता है। सूरह अनकबूत सूरह नंबर 29 आयत नंबर 40, फ़कुल्लन अख़ज़ना बिज़ंबिही फ़मिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा वमिनहुम मन अख़ज़तहुस्सैहा वमिनहुम मन ख़सफ़ना बिहिल अर्ज़ वमिनहुम मन अग़रक़ना वमा कानल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। हमने हर एक को गुनाह की वजह से पकड़ लिया। किसी पर तेज़ पत्थर की बारिश की, बाज़ को तेज़ चीख के ज़रिए हलाक कर दिया, बहुत सारे लोगों को ज़मीन में धंसा दिया और बहुत सारे लोगों को डुबो दिया। वमा कानल्लाहु लियज़लिमहुम, अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता, लोग खुद अपने ऊपर जुल्म करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम और आप गुनाह क्यों करते हैं? हम और आप गुनाह क्यों करते हैं? गुनाह करने में मज़ा क्यों आता है? कई जवाबात इसके हो सकते हैं।
اہم چیز تو یہ ہے کہ ہم اور آپ نفس امارہ کے غلام ہو گئے ہیں۔ نفس امارہ تین طریقے کا نفس ہے۔ ایک برائی کی طرف ابھارتا ہے ایک نفس، دوسرا نفس ہے جو ہم کو ملامت کرتا ہے، آپ غلط کام کر رہے ہیں، آپ سے یہ کام غلط ہو رہا ہے، اور تیسرا نفس نفس مطمئنہ ہے، جب ہم نیک کام کرتے ہیں تو دل کو اطمینان ملتا ہے۔ تو جی ہاں، نفس امارہ جو برائی کی طرف ابھارنے والا نفس ہے، ہم اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس لیے لالچ میں آ جاتے ہیں، لوگوں کا قتل کرتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، کسی کا حق لے لیتے ہیں، چونا لگا دیتے ہیں، اس کی ٹوپی اس کے سر کرتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ نفس امارہ کے پیچھے ہم چلنے والے ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جس عورت کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے سورہ یوسف کے اندر، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 53، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ میں اپنے نفس کی پاکی بیان نہیں کرتی۔ اس عورت نے کہا بے شک نفس امارہ برائیوں کی طرف ابھارنے والا ہے، لیکن میرا رب جس پر رحم کرے، بے شک میرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو ہم اور آپ جب نفس امارہ کے غلام ہو جاتے ہیں اور اس کی ہر بات ماننے لگتے ہیں تو پھر گناہ پر گناہ کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ لالچ ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، غلط طریقے سے مال کمانا ہے، گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ لالچ بری بلا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2578، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، لوگو لالچ سے بچو، کیونکہ لالچ نے تو تم سے پہلے والے لوگوں کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ کیوں؟ حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، کہ یہی لالچ ہے جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں۔ بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے مال کی وجہ سے، پارٹنر اپنے پارٹنر کو قتل کر رہا ہے، کیوں؟ لالچ کی وجہ سے۔ اور لوگ غلط چیزوں کو، حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لیتے ہیں اسی لالچ کی وجہ سے۔ اس لیے ایک شاعر کیا کہتا ہے کہ اگر آپ مگرمچھ کو مارتے ہیں کمال کی بات نہیں ہے، آپ اژدہا سانپ کو مارتے ہیں کمال کی بات نہیں ہے، آپ شیر کو مارتے ہیں کمال کی بات نہیں ہے۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ نہنگو اژدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا، نہنگ مانے مگرمچھ، نہنگو اژدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا۔ نفس امارہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا۔ اگر آپ مگرمچھ کو مارتے ہیں کوئی کمال کی بات نہیں، اژدہا سانپ کو مارتے ہیں کوئی کمال کی بات نہیں، شیر کو مارتے ہیں کوئی کمال کی بات نہیں، اگر آپ نے اپنے نفس امارہ کو مار لیا سب سے کمال کی بات یہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا، اسی وجہ سے تو شیطان مارا گیا تھا۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ اس کے بعد سر پٹکتا رہے، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کا حکم نہیں مانا، سجدہ نہیں کیا، لاکھوں برس کرتا رہے، فائدہ کچھ بھی نہیں ہے۔ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ تو نفس امارہ کو مارنا، جو برائی پر ابھارا اس کو دبا دینا، یہ کمال کی بات ہے۔ اسی طرح ہم اور آپ گناہ کرتے ہیں اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا، گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، اللہ بخشنے والا ہے، لوگوں کو چونا لگا رہے ہیں، اللہ بخشنے والا ہے، نماز نہیں پڑھ، اللہ بخشنے والا ہے، روزہ نہیں رکھتے، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ نے حج کے لیے طاقت دی ہے جاتے نہیں، اللہ بخشنے والا ہے، غلط کام کر رہے ہیں، اللہ بخشنے والا ہے۔ یہ تصور ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، لیکن یہ بھی تو یاد رکھیے کہ اللہ پکڑنے والا بھی ہے۔ اللہ نے کہا نماز پڑھتا ہے معاف، یہ نماز نہیں پڑھتا معاف، ہوگا کیا ایسا؟ ارے جو محنت کرے اس کو بھی معاف، اور جو محنت نہ کرے اس کو بھی معاف، تو کیا کہیں گے؟ ایک آیت سن لیجئے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 40، کہ اللہ ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔
سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 49 اور آیت نمبر 50، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، لیکن میری پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ اللہ کس کو بخشنے والا ہے؟ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 82، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، بے شک میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں۔ کس کو؟ جس نے توبہ کیا، وَآمَنَ جو ایمان لے آئے، وَعَمِلَ صَالِحًا اور جس نے نیک عمل کیا، ثُمَّ اهْتَدَىٰ اور وہ سیدھے راستے پر قائم رہا، تو اللہ اس کو بخشنے والا ہے۔ ورنہ نعوذ باللہ انصاف پھر کہاں رہے گا؟ اس لیے اس کو ختم کر دیجئے، اپنے دل سے نکالیے، سستی کو ختم کیجئے۔ آج نہیں کل کر لیں گے، کل سے سیدھے ہو جائیں گے، سدھر جائیں گے، نہیں یارو، کل کبھی نہیں آتا۔ ایک تصور یہ بھی ہے، اس وجہ سے بھی ہم اور آپ گناہ کر رہے ہیں۔ آئندہ ہفتے سے ہم نیک ہو جائیں گے، اب یہ کام ہو جائے تو ختم، بالکل نہیں۔ بوڑھے ہونے کے بعد سدھر جائیں گے، یہ بھی ایک تصور ہے جس کی وجہ سے ہم اور آپ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ارے بوڑھے ہونے تک کون زندہ رہتا ہے؟ یا بوڑھے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نیک عمل کی توفیق دے دے، کس کے پاس یہ لکھا ہوا ہے؟ اس لیے کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات بن پڑتی نہیں۔ بوڑھے ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ اس لیے آج کا کام کل پر نہ ڈالا جائے، گناہ کو چھوڑنا ہی پڑے گا، چاہے جو ہو جائے۔ نقصانات اس کے بہت زیادہ ہیں۔ نقصانات سننا چاہتے ہیں؟ گناہوں کے نقصانات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ اس کی سزا کیا ہے معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ جی معلوم تو ہے، لیکن دل نہیں مانتا ہے۔ عادت جو لگی ہوئی ہے وہ چھوٹتی نہیں ہے، چسکا جو لگا ہوا وہ ختم نہیں ہوتا، لت جو لگی ہوئی ہے وہ ہم سے ختم ہو ہی نہیں رہی ہے۔ گناہوں کے نقصانات بہت زیادہ، گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ کچھ نہیں۔ وقتی طور پر فائدہ ہو سکتا ہے، ذرا مزہ آ گیا ختم، لیکن انجام کے اعتبار سے بہت زیادہ نقصان دہ۔ دنیاوی نقصانات چند آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ آپ یاد کیجئے قوم یہود کو کہ اللہ تعالیٰ ان سے غصہ ہوا، اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اللہ نے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 61، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ ان پر ذلت، اور وہ لوگ اللہ کا غصہ لے کر نکلے، لوٹے، اس وجہ سے کہ وہ لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے تھے، اور یہ لوگ حد سے آگے بڑھے ہوئے تھے۔ اب یہاں ذرا غور کیجئے، فلسطین کے اندر اگر آج یہودی قوم بچوں کو قتل کرے، بوڑھوں کو قتل کرے، عورتوں کی عزت کے ساتھ کھیلے، ارے جب ان لوگوں نے نبیوں کو نہیں چھوڑا ہے تو ہمیں اور آپ کو کیا چھوڑیں گے؟ ان لوگوں کے دل تو سخت ہیں، اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، ذلیل و خوار ہیں، نبیوں کو قتل کیا ہے۔ تو گناہ کرنے کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ گناہ چھوٹا بھی ہے، بڑا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو پکڑا بھی ہے، کسی کو چھوڑ بھی دیا ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے لوگوں کو سور بنا دیا، بندر بنا دیا، یہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا ہے۔ گناہ کی سزا تو یہ ہے، نافرمانی کی سزا تو یہ ہے، گناہ کرنے کا نقصان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لیتا ہے۔ اللہ نے جو نعمتیں دے رکھی تھی، اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ ذرا غور کیجئے گا کہ بہت سارے بھائی مالدار تھے، بہت سارے بھائی اچھے خاصے تھے، ہٹے کٹے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی دولت لے لی ہے۔ کبھی غور کیا ہے؟ جب مالدار تھے تو دوسروں کو ستاتے تھے، گڈھے کھودتے تھے کہ اس روڈ سے کوئی نہیں جائے گا، لیکن جب اللہ نے پکڑا تو اس گڈھے میں گرنے والے پہلے خود تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لیتا ہے۔ گناہ کرنے کا نقصان یہ ہے۔ اللہ نے کہا سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 11، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔
اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ قوم خود اپنی حالت کو نہ بدل لے. اور اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ نقصان کا ارادہ کرنا چاہے کوئی بھلائی نہیں کر سکتا اور کوئی مددگار نہیں ہو سکتا. شاعر نے کیا کہا؟ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اس کا مطلب دو ہو سکتا ہے. ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے نعمت اس وقت تک نہیں چھینے گا جب تک کہ آپ گناہ نہ کرنے لگیں. یعنی جب آپ گناہ کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لے گا. اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ دوبارہ اپنی نعمتیں آپ کو نہیں دے گا، مگر کب دے گا؟ جب آپ نیکیاں کرنے لگیں گے، جب آپ اچھائیاں کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ نعمتیں آپ کو عطا کر دے گا. تو گناہ کرنے کا ایک نقصان یہ ہے، گناہ کی ایک سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لیتا ہے. نافرمانی کی سزا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے، آفتوں میں گھیر لیتا ہے. آپ دنیاوی طور پر دیکھیے، بہت ساری ایسی مصیبتیں آئی ہوئی ہے، بہت ساری ایسی بیماریاں ہمارے درمیان موجود ہے جو گزشتہ زمانے میں نہیں تھی. کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ یہ گناہ کی سزا تو نہیں، اللہ نے کہیں پکڑا تو نہیں؟ ارے گناہ کی وجہ سے اس کا اثر دوسرے لوگوں پر بھی پڑتا ہے، زمین پر بھی پڑتا ہے. اس کے نقصانات دنیا میں بھی ہیں، آخرت میں بھی ہے، اپنے جسم پر بھی ہے. آپ غور کیجئے، سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 41، ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. کہ خشکی اور تری کے اندر فسادات پھیل گئے لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، تاکہ اللہ تعالیٰ بعض گناہوں کی سزا دے تاکہ وہ لوگ لوٹ آئیں. اللہ تعالیٰ تمام گناہوں پر نہیں پکڑتا، وہ تو بعض پر پکڑ رہا ہے. اور اگر سب پر پکڑ لے تو اس روئے زمین پر ایک بھی جاندار نہ بچے. اللہ نے کیا کہا؟ سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 45، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس کی ہر غلطی پر پکڑ لے تو اس روئے زمین پر کوئی بھی جاندار نہ بچے. لیکن اللہ کیا کرتا ہے؟ معمولی چیزوں پر نہیں، خاص اہم چیزوں پر کبھی کبھی پکڑ لیتا ہے، اور بہت سارے گناہوں کو تو وہ معاف فرماتا ہے. سورہ شورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 30، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. جتنی بھی مصیبتیں آئی ہوئی ہے تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. لیکن چند گناہ تو ایسے ہیں کہ اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا بلکہ اس کی سزا سنائے گا. ایک حدیث سنیے، سنن ابن ماجہ کتاب الفتن کتاب نمبر 36 باب نمبر 22، باب فی العقوبات، حدیث نمبر 4019، حسن روایت ہے، صحیح حدیث ہے یہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکہن. 5 گناہ ایسے ہیں، 5 چیزیں موجود ہو تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو پکڑ لے گا، اس کی سزا سنائے گا. لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا. ایک بیماری تو یہ ہے کہ اگر قوم کے اندر کھلم کھلا علانیہ طور پر برائیاں ہونے لگے اور لوگ خاموش رہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر طاعون کی بیماری پیدا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر ایسی ایسی بیماریاں لے آتا ہے جو پچھلے والے لوگوں میں نہیں تھی. ذرا غور کر لیں، بہت ساری بیماریاں ہمارے درمیان موجود ہے، کبھی ہم نے غور کیا کیا یہ گناہ کی وجہ سے تو نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. اور اگر قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگے تو ہوگا کیا؟ بہت ڈنڈی مارتے ہیں ہم اور آپ، بورڈ لگاتے ہیں. کون سا بورڈ؟ صحیح وزن دیکھ کر لیجئے گا، اور اسی کے نیچے ہم ڈنڈی مار رہے ہیں، ہاتھ مار رہے ہیں. شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے ہلاک کیا، برباد کیا، تو کیا اللہ ہمیں ہلاک نہیں کر سکتا، برباد نہیں کر سکتا؟ ہم اور آپ سوچتے کیوں نہیں؟
جس قوم کے اندر ناپ تول میں کمی ہو جائے الا اخذوا بالسنین، تو اللہ تعالیٰ بارش نہیں برساتا، وشدت المعونہ، روزی میں تنگی کر دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ بیکار بیٹھے ہوئے ہیں، روزی مل ہی نہیں رہی ہے، نوکری مل ہی نہیں رہی ہے، وجور السلطان علیہم، اور اللہ تعالیٰ ظالم و جابر کو ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چند لوگوں کی سزا سب کو بھی مل سکتی ہے، اجتماعی طور پر بھی اللہ تعالیٰ پکڑ سکتا ہے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ يُمْطَرُوا۔ اگر یہ قوم زکوٰۃ دینا چھوڑ دے، زکوٰۃ نکالنا چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ بارش کو روک لے گا۔ آگے اہم بات ہے وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر یہ جانور نہ رہیں تو اللہ بارش کبھی اتارے ہی نہ۔ یہ جانور ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے، ورنہ اگر قوم کے اندر زکوٰۃ نہ دینے والے لوگ پیدا ہو گئے، اجتماعی طور پر لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بارش نہیں اتارے گا۔ یہ گناہ کرنے کی سزا ہے۔ وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا غَيْرَهُمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، اور اگر لوگ اللہ کے قانون کو توڑنے لگیں اور اس کے رسول کے قانون کو توڑنے لگیں تو اللہ تعالیٰ ایک ظالم بادشاہ کو ان پر مسلط کر دیتا ہے اور وہ تمام چیزیں اس سے لے لیتا ہے۔ پانچویں چیز وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَعْثَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور اگر کسی قوم کے امام اللہ کی کتاب کے حساب سے فیصلہ نہ کرے، اللہ کے قانون کے حساب سے نہ چلے، تو اللہ تعالیٰ آپس میں لڑا دیتا ہے۔ غور کیجئے گا، آپس میں لڑنا بھی گناہ کی شکل ہے ایک، اور اس کے نقصانات ہیں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن کب ہوتا ہے؟ جب امام ذمہ دار حضرات اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہ کی وجہ سے روزی روٹی کو تنگ کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ کتاب الفتن کتاب نمبر 36 حدیث نمبر 4022، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنبِ يُصِيبُهُ، اور آدمی روزی روٹی سے محروم کر دیا جاتا ہے گناہ کی وجہ سے۔ اس لیے غور کیجئے، ہمیں اور آپ کو اگر روزی روٹی نہیں مل رہی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اور آپ گناہ کر رہے ہیں، کسی نہ کسی گناہ میں ملوث ہیں، اللہ کے کسی قانون کو ہم اور آپ توڑ تو نہیں رہے۔ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اور آپ غور کر لیتے ہیں تو ہمارا ہی فائدہ ہوگا، یا پھر روزی روٹی ہمارے پاس ہے، ہمارا کاروبار اچھا چل رہا ہے، لیکن گناہ کرنے کا نقصان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ برکت کو اٹھا لینا مطلب کما بہت رہے، کام نہیں ہو پا رہا، اللہ نے برکت کو اٹھا لیا ہے۔ سن لیے، مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 235 پر ایک حدیث آئی ہے، الیمین الکاذبۃ منفقۃ للسلعہ ممحقۃ للکسب، کہ جھوٹی قسم کھانے کی وجہ سے مال تو بہت بکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ اب غور کیجئے، دکان بہت چل رہی ہے، کاروبار اچھا چل رہا ہے، لیکن ہائے ہائے کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ بیماریاں بہت زیادہ ہے، اسپتالوں کے چکر لگا رہے ہیں، کچھ کام نہیں بن پا رہا ہے، تو لوگ کیا کرتے؟ وظیفہ لینے کے لیے جاتے۔ وظیفہ جانتے ہیں نا؟ وظیفہ مولانا کے پاس جاتے، کاف ہایا عین سات حامیم عین سین کاف، تو مولانا صاحب لکھ کے دیتے دکانوں مکان کی خیر و برکت کے لیے، اور لا کے لٹکا دیا، اور جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ بس اللہ کی قسم یہ سامان میں نے اتنے میں خریدا ہے اور آپ کو میں اتنے میں دے رہا ہوں، اللہ کی قسم، جبکہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو دکانوں مکان کی خیر و برکت کے لیے جو لا کر آپ نے چپکایا، جو لا کر آپ نے لگایا، اگر واقعی اس کے اندر خیر و برکت کی چیز ہوتی یا وہ واقعی اچھی چیز ہوتی تو مولوی صاحب اپنے گھر میں رکھتے، آپ کو کیوں دے دیتے؟ تاکہ تمام برکتیں مولوی صاحبی کے گھر میں آ جائے۔ تو ہم اور آپ کیا کرتے ہیں کہ جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے ہیں، اور جب برکت نہیں ہوتی تو مولوی صاحب کے پاس جاتے۔ آسان علاج ہے، وہ کیا؟
جھوٹ بولنا چھوڑ دیجئے، تجارت اچھی طریقے سے کیجئے۔ دیکھیے بھائی صاحب، آپ صبح کے ٹائم آئے ہیں اس لیے میں آپ کو اتنے میں دے رہا ہوں۔ دیکھیے بھائی صاحب، ابھی بتی بند کرنے کا وقت ہے اس لیے میں آپ کو اتنے میں دے رہا ہوں۔ ارے جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ برکت کو ہٹا لیتا ہے، اٹھا لیتا ہے۔ تو غور کرنے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سے گناہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہماری برکت کو ختم کر دی ہے۔ نافرمانی کی سزا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بدنام کر دیتا ہے۔ بڑے نام والے تھے لیکن اللہ نے بدنام کر دیا۔ وہ کیسے؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کا نام ہو۔ آپ دیکھیے، جب کوئی مشہور آدمی دنیا کے اندر گزرتا ہے تو اگر آپ کی ملاقات اس کے کسی رشتہ دار سے ہو تو فلاں بھائی کو آپ جانتے ہیں کیا، لوگ اس طریقے سے تعارف کراتے ہیں، ہاں وہ فلاں بھائی میرے دادا تھے، یعنی نام بکتا ہے، یعنی عزت دینا ہو رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نام دے دیتا ہے جس میں دنیا کے لوگ جانتے ہیں۔ فلاں کو جانتے ہیں آپ کیا، وہ میرے ابو جان ہیں، یعنی نام کے لیے، عزت کے لیے آدمی زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے تو دنیا کے اندر نام کو روشن کر دیتا ہے تاکہ آنے والے لوگ بھی نام لیں، اسے یاد رکھیں۔ خود اللہ نے قرآن میں کہا، سورہ 7 سورہ نمبر 38 آیت نمبر 45 اور آیت نمبر 46، وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ۔ آپ ہمارے بندوں کا نام لیجئے۔ کون بندے؟ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، یہ ہاتھوں والے تھے، آنکھوں والے تھے، ہم نے ان لوگوں کو آخرت کے کام کے لیے چن لیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نام لیجئے، ان کا تذکرہ کیجئے، اور اللہ جس کو نام دے دے اسے کوئی بے نام والا نہیں کر سکتا۔ اللہ جس کو عزت دے دے اسے کوئی بے عزت نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر بھائی صاحب نے گھوٹالہ کیا، بھائی صاحب نے کچھ غلط کام کیا تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ چونا لگانے والا ہے، یہ بدکار ہے، یہ شرابی ہے، یہ کبابی ہے، لوگوں کا مال ہڑپ کرنے والا ہے۔ اور ہڑپ کرنے میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا بھائی علم نہیں ہے تو غلط کام کر رہے ہیں، دینی علم نہیں ہے، دینی تربیت نہیں ہے تو لوگ غلط کام کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے گھوٹالے کون کرتے ہیں؟ پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں۔ رشوتیں کون لوگ لیتے ہیں؟ پڑھے لکھے لوگ لیتے ہیں۔ لوگوں کو چونا کون لوگ لگاتے ہیں؟ پڑھے لکھے لوگ لگاتے ہیں۔ تربیت کی کمی ہے، اخلاق کی کمی ہے، تو لوگ برے نام سے یاد کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ برے نام سے یاد کرنا کسی گناہ کی سزا ہے۔ کہیں کمشنر تھے یہ، لیکن اب برطرف کر دیے گئے ہیں، سنا ہوگا آپ نے۔ بڑے عہدے پر تھے لیکن ہٹا دیے گئے ہیں کیونکہ انہوں نے قوم کے مال میں خرد برد کیا ہے، گھوٹالہ کیا ہے، امانت میں خیانت کی ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 18، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور اللہ تعالیٰ جس کو ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ تو گناہ کرنے کی سزا یہ ہے، معصیت کی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بدنام کر دیتا ہے۔ میں صرف دنیاوی نقصانات آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، اور وہ بھی مختصر۔ گناہ کا ایک اہم نقصان تو یہ ہے کہ آدمی کے اندر سے حیا کا مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ گناہ کیا، بے حیائی کی، تب برائیوں میں وہ ملوث ہو گیا۔ جبکہ حیا آدمی کے اندر ہو، شرم آدمی کے اندر ہو تو برائی کرنے کے لیے ڈرے گا، وہ لاجے شرمیں نہیں کرے گا، لوگ کیا کہیں گے۔ تو یہ چیز اتنی بڑی رکاوٹ ہے کہ آدمی کو گناہ سے روکنے والی۔ بھائی اللہ تعالیٰ تو دیکھ ہی رہا ہے کہ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، لیکن اگر انسانوں کا ڈر بھی بیٹھ جائے تو پھر کام بنے۔ اللہ کا ڈر تو ہے ہی۔ آدمی دنیا میں بھی یہی چاہتا ہے کہ لوگ ان کو بدنام نہ کرے، لیکن جب آدمی گناہ کرنے لگے، چھوٹے چھوٹے گناہ سے بڑے گناہ میں ملوث ہو جائے تو حیا کا مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ بے شرم ہو گیا ہے، حیا کا مادہ اس سے نکل گیا ہے، بے شرمی اس کے اندر آ گئی ہے، پھر اس کو جو کرنا ہے وہ کرے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 6120، اذا لم تستحی فصنع ما شئت، جب تمہارے اندر شرم نہ ہو پھر تم جو چاہو کرو۔ آج دیکھ لیجئے، بے حیائی عام ہے،
عریانیت عام ہے، بے غیرتی عام ہے، غیرت نہیں ہے، غیرت ہم سے نکلتی چلی جا رہی ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا کسی نقصان میں ہم مبتلا ہیں، کس گناہ کی سزا ہم کو مل رہی ہے؟ دل کے اندر سے وہ مادہ نکلتا جا رہا ہے، اور اگر حیا آ جائے آدمی گناہ کو چھوڑ دے۔ الحیاء من الایمان، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 36 کہ حیا جو ہے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ الحیاء لا یاتی الا بخیر، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 37 کہ حیا بھلائی ہی لانے والی ہے۔ اس لیے اپنے اندر شرم پیدا کیجئے، اپنے اندر غیرت پیدا کیجئے، جس کی وجہ سے نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ذلیل و خوار کر دیتا ہے، پست کر دیتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آج دنیا کے اندر سے ہماری جو بادشاہیت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، ہم سے حکومت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، دنیا کے اندر ہماری اب کوئی حیثیت نظر نہیں آ رہی ہے، کسی گناہ کی سزا تو نہیں ملی ہے؟ کیا بیان کیا جائے، کیا نہ بیان کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، دوسری قوموں کو مسلط کر دیتا ہے اور دوسری قومیں موجودہ قوم کو ذلیل و خوار کرتی ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آیا، سنن ابی داؤد کتاب الملاحم کتاب نمبر 36 حدیث نمبر 4297، یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکلۃ الی قصعتها، ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ دنیا کی قومیں آپس میں تمہارے خلاف اسی طریقے سے ہو جائیں گی جس طریقے سے کھانے والے کھانے کے پیالے پر دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگ کم ہوں گے؟ ومن قلت نحن یومئذ، کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، ارے تم تو بہت زیادہ ہوگے، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن حیثیت جھاگ کے مانند، سمندر کے اندر جو جھاگ ہے اس کے مانند ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب دبدبہ ختم کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ ہائے دنیا، ہائے مال، دنیا کی محبت اگر حد سے زیادہ ہو جائے تو سمجھ جائیے اس وجہ سے کوئی نہ کوئی سزا ملے گی، اور وہ سزا کیا ہے؟ دوسری قومیں ہم پر پل پڑیں گی، اور وہی ہو رہا ہے۔ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ دنیا ختم نہیں ہو رہی ہے، دنیا کی خواہشیں لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کب کنٹرول کریں گے؟ آرزویں کب کم ہوں گی؟ امیدیں کب کم ہوں گی؟ یاد رکھیے گا، اگر یہ چیز کم ہو جائے تو ہم سر بلند ہو جائیں۔ اور موت سے تو نفرت ہے ہی، ٹھیک ہے لوگ نفرت کرتے ہیں، لیکن اگر اللہ کے لیے ہم زندہ ہیں تو اللہ ہی کے لیے ہمیں مرنا بھی پڑے گا۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 163 اور آیت نمبر 164، آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا صرف رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور میں مسلمانوں میں پہلا مسلمان ہوں۔ تو موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے، ہر ایک کو دنیا سے چلے جانا ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر زندہ رہنا ہے تو اللہ کے قانون پر چلنا پڑے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا پڑے گا۔ نہیں چلیں گے تو نقصان اٹھائیں گے، یہاں بھی نقصان ہے، آخرت میں بھی نقصان ہے، اپنا بھی نقصان، غیروں کا بھی نقصان۔ اہم سزا تو یہ ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اور اگر ویسی نوبت آ گئی کہ اللہ نے مہر لگا دیا اور دل کو زنگ آلود کر دیا تو اب اللہ ہی کی پناہ کیا ہوگا۔ سب سے بڑی سزا ہے۔ پھر اس کے بعد قوم کو دنیا کے اندر زندہ رہنے کا حق نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے آزما لیتا ہے۔
ایک آیت ہے سورہ مطففین سورہ نمبر 83 آیت نمبر 14، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جب ان کے دل زنگ آلود ہو گئے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا، گناہوں کی وجہ سے ان کے دل پر زنگ لگا دیا۔ ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح بیان فرمائی، سنن ترمذی کتاب تفسیر القرآن کتاب نمبر 44 حدیث نمبر 3334، صحیح حدیث ہے، یہ حسن روایت ہے۔ ان العبد اذا اخطا خطیۃ نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے، یہ دھیرے دھیرے کرتے کرتے آدمی آگے بڑھتا ہے، پہلے چھوٹا چور بنتا ہے پھر بڑا چور بن جاتا ہے، تو آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ، کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، اور اگر وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے فیضا ہوا نزع واستغفر وتاب ثقل قلبہ، چھوڑ دیتا ہے گناہ کو، توبہ استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبَهُ، اور اگر دوبارہ گناہ کرتا ہے پھر دوبارہ نقطہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ سیاہ نقطہ لمبا ہوتا چلا جاتا ہے، زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اگر ایسی حالت ہو گئی، دل پر مہر لگ گئی، تو پھر اللہ ہی کی پناہ، اللہ ہی کچھ کر سکتا ہے، ورنہ اس امت کو، ایسے لوگوں کو دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ جب حالات ایسے ہو جائیں، دل زنگ آلود ہو جائے تو ہوگا کیا؟ آدمی گناہ کو معمولی سمجھنے لگتا ہے، چلے گا، اس لیے آپ دیکھتے ہیں نماز بھی نہیں پڑھتے چلے گا، روزہ بھی نہیں رکھتے چلے گا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے چلے گا، پھر لوگ چلے گا سے کام چلاتے ہیں، چلے گا، چھوٹا ہی کام کیا ہے نا چلے گا، معمولی گناہ ہے نا چلے گا۔ اگر ایسی حالت ہو جائے تو چلے گا نہیں، بلکہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الدعوات کتاب نمبر 80 حدیث نمبر 6308، ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قائد علی جبل یخاف ان یقع علیہ، کہ مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں کسی پہاڑ کی کھائی میں ہوں، ڈر لگا ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ پہاڑ اس کے اوپر آ کر گر جائے۔ مومن آدمی کو ایسا ہونا چاہیے کہ پہاڑ کی کھائی میں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پہاڑ ہی اس کے اوپر گر جائے۔ یہ مومن آدمی کی نشانی ہے۔ اگر دل کے اندر ایسا ہو رہا ہے تو سمجھ جائیے ایمان باقی ہے۔ اور فاسق و فاجر آدمی، وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنفِهِ، اور فاسق و فاجر آدمی کی حالت تو یہ ہے، گناہ کر رہا ہے، گھوٹالے کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، زنا کے کام میں ملوث ہے، سودی کاروبار میں ملوث ہے، شراب کے دھندے چلا رہا ہے، گناہ کو ایسے سمجھتا ہے گویا کہ مکھی ناک پر بیٹھی اور اس کو اس طریقے سے اڑا دیا، کذباب مر علی انفی، ختم، اور کچھ بھی نہیں۔ تو ایسے لوگوں کو ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات کہتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 حدیث نمبر 6492، انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر ان کننا لنعدها علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الموبقات، تم لوگ بڑے بڑے کام کرتے ہو لیکن اس کو بال کی طرح معمولی سمجھتے ہو۔ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معمولی گناہ کو ہم لوگ ہلاک کرنے والا سمجھتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تابعین کے سامنے یہ بات کہہ رہے ہیں، غور کیجئے، اگر ایسا ہے تو ہوگا کیا؟ قطرے قطرے سے دریا بن جائے، ذرے ذرے سے پہاڑ، دھیرے دھیرے کرتے 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 گناہ جمع ہو جائے اور یہی گناہ ہمیں ہلاک کر دے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 402 پر ایک حدیث آئی ہے، ایاکم و محقرات الذنوب فإنہن یجتمعن علی الرجل حتی یہلکنہ، لوگو گناہوں کو حقیر سمجھنے سے باز آ جاؤ، گناہ کو حقیر نہ سمجھو۔ ہم اور آپ کہتے ہیں نا چلے گا، نہیں، حقیر نہ سمجھو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو حقیر نہ سمجھو،
بلکہ یہ سمجھو کہ جس کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے وہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، معمولی نہیں ہے. اس کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے تو یہ تصور اگر پیدا ہو جائے تو آدمی گناہ سے باز آ جائے. لوگوں، گناہ کو معمولی نہ سمجھو، حقیر نہ سمجھو. اگر یہ جمع ہو جائیں تو لوگوں کو ہلاک کر دیں. دھیرے دھیرے کرتے کرتے لوگ ہلاک ہو جائیں، برباد ہو جائیں. اس لیے ہمیں اور آپ کو سوچنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کیوں ایسا ہو رہا ہے. گناہوں کے نقصانات میں نے تو دنیاوی چند گنائے، آخرت میں جو نقصانات ہیں ایک حدیث پڑھنا چاہوں گا بس. صحیح بخاری کتاب التعبیر، کتاب نمبر 91، حدیث نمبر 7047. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا. رسولوں کا خواب سچا ہوتا ہے، شریعت ہے وہ. لیکن آج کل یہ ہو گیا ہے کہ لوگ بھی جو خواب دیکھ لیتے ہیں اس کو شریعت مان لیتے ہیں. بھئی لوگوں کا خواب شریعت نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب، نبیوں کا خواب شریعت ہے. آج کل خوابوں پر لوگ شریعت کو چلا رہے ہیں. فلاں صاحب کا خواب، اتنے کام کریں گے تو فائدہ، نہیں کریں گے تو نقصان. غلط ہے یہ. خواب صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، 2 فرشتے ان کو لے کے جا رہے ہیں. گزر ہوا ایک آدمی کے پاس سے، ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، دوسرا آدمی اس کے پاس ہے جس کے ہاتھ میں پتھر ہے اور پتھر سے اس کے سر پر مار رہا ہے. پوچھا کون ہے یہ؟ آگے بتائیں گے. دونوں آدمی نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو آگے بتائیں گے. پھر آگے بتایا، مطلب کیا؟ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ، ارے یہ وہ آدمی ہے، يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفِضُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ. قرآن تو پڑھتا تھا لیکن قرآن کے احکامات کو اس نے پیچھے کر دیا اور فرض نماز سے سویا رہتا تھا. دیکھیے گناہ کرنے کی سزا. فرض نماز سے اگر ہم اور آپ سوئیں گے اور اسی حالت میں ہماری موت ہو گئی تو یہ سزا ملنی ہے. وقت نہیں ملتا، نکالیے وقت، تیاری کیجئے. پھر آگے چلے، دیکھا ایک آدمی ہے پیٹھ کے بل لیٹا ہوا ہے اور ایک دوسرا آدمی ہے جس کے ہاتھ میں آنکڑا ہے. آنکڑا جانتے ہیں نا؟ آنکڑا لوہا ہوتا ہے، اس کے اوپر آنکڑے بنے ہوتے ہیں. پنجا اگر اس طرح گاڑ دیں آپ تو کوئی چیز ساتھ میں آ جائے. آنکڑا وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آدمی آنکڑے سے یہاں سے پھاڑنا شروع کرتا ہے، منہ سے گدی تک لے جاتا ہے. آنکھ سے پھاڑنا شروع کرتا ہے، گدی تک لے جاتا ہے اور اس طریقے سے سزا دے رہا ہے. صاحب یہ کون ہے؟ آگے بتائیں گے. تو آگے یہ بتایا جھوٹا آدمی ہے، یہ اٹھتا تھا، جھوٹی باتیں گڑھتا تھا. فتبلغ الآفاق، دنیا کے اندر جھوٹ پھیل جاتا تھا. غلط کام کریں گے جھوٹ کا، یہ نقصان ہوگا آخرت کے اندر. آگے چلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک تندور کے پاس سے. تندور جانتے ہیں نا؟ روٹی جو بناتے، تندور. تندور کے اندر ننگے مرد ہیں، ننگی عورتیں ہیں. کون ہیں یہ لوگ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ فَهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي. ارے یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کرنے والے تھے، زنا کرنے والے مرد ہیں اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں. یہ سزا ملنے والی ہے. آگے چلے، دیکھا ایک سرخ ندی ہے، لال ندی ہے. ایک آدمی تیر رہا ہے، تیر رہا ہے اس کے اندر. ایک آدمی کنارے پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں بہت سارے پتھر رکھے ہوئے ہیں. پتھر وہ آتا ہے کنارے تو یہ کیا کرتا ہے؟ پتھر اس کے منہ میں ڈال دیتا ہے. پھر اسی طرح وہ واپس چلا جاتا ہے، پھر تیرتے ہوئے آتا ہے، پھر پتھر منہ میں ڈال دیتا ہے. یہ کون ہے؟ سرخ ندی کے اندر ہے، لال ندی کے اندر ایسا ہو رہا ہے. فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا، یہ سود کھانے والے ہیں. یہ سزا دی جا رہی ہے. اس لیے کرنا کیا ہوگا؟ کرنا یہ ہے عہد کر لیجئے، توبہ استغفار کرنا ہے. جو ہو گیا سو ہو گیا، اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اگر آسمان تک بھی گناہ ہو جائے اور اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 53. لوگوں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا. کیا کرنا پڑے گا؟ نیک لوگوں کے ساتھ رہیے،
جیسی سنگت ویسی رنگت. تربوزے کو دیکھ کر خربوزہ بھی رنگ بدل لیتا ہے. آپ اگر برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو برے ہو جائیں گے, اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو اچھے بنیں گے. صحبت صالح ترا صالح کند, صحبت طالح ترا طالح کند. اس لیے اچھے لوگوں کے ساتھ رہیے, اچھے بنیں گے. برے لوگوں کے ساتھ رہیے تو برے بن جائیے گا. کیا کرنا ہے؟ پختہ ارادہ کرنا, یہی سب سے اہم چیز ہے. بولتے ہیں نا مولانا صاحب, دل نہیں مانتا, دوبارہ دل کہتا وہی کام کرو, وہی کام کرو. لت جو لگی ہوئی ہے ختم ہو ہی نہیں رہی ہے. لت جانتے ہیں, لت کسی چیز کی لت لگ جائے, تنہائی میں نہ رہیے. تنہائی میں رہیں گے تو وہ لت کے بارے میں سوچتے رہیں گے. لوگوں کے ساتھ رہیے, اچھے لوگوں کے ساتھ. پختہ ارادہ کر لیجئے, نہیں چھوڑنا ہے تو چھوڑنا ہے. ارے کل کرے سو آج, اور آج کرے سو اب, ابھی کرنا ہے. خالص توبہ کریں گے تو ہمارا فائدہ ہو سکتا ہے. میں یہی دعوت دوں گا. وہ دعوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ استغفار کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے, چاہے رات ہو چاہے دن ہو. شرط ہے کہ ہم اور آپ توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں. توبہ کر لیجئے, نہ جانے کب موت آ جائے. اس لیے آگاہ ہو جائیے. اپنی بات کو ختم کروں گا. سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 8, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو, اللہ کے دربار میں خالص توبہ کرو, توبۃ نصوح کرو. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو گناہ کے وبال سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ گناہوں کے نقصانات سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ نیکیاں کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.